बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज के वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज पाकिस्तान की सियासत के जुगादरी जो हैं वो मियाँ साहब की ख़बरों को छोड़कर तमाम मीडिया जो है वो आज सुबह से शेख रशीद साहब के पीछे पड़ गया था। मीडिया के ब्लू आइड इंसान है, वो इंसान है जिसने मीडिया को सबसे ज़्यादा रेटिंग्स किसी दौर में दे रखी है। जियो की रेटिंग्स का सबब किसी दौर में शेख रशीद साहब भी हुआ करते थे, और आज शेख रशीद साहब भी एक दफ़ा फिर से ज़ुबान ज़द-ए-आम रहे और उनका इंटरव्यू जो है वो किया गया मुनीफ फ़ारूक साहब के जानिब से। मुनीफ फ़ारूक साहब भी पहले कहाँ कहाँ रहे हैं, किन किन चैनल्स पर रहे हैं। मेनली उनकी जो वजह शोहरत है वो जियो का प्रोग्राम है जो आपस की बात, और उसमें वो शुरू में नजम सेठी साहब के एंकर के तौर पर, प्रोग्राम होस्ट के तौर पर हुआ करते थे, और एज अ गेस्ट नजम सेठी साहब होते थे और नजम सेठी साहब से ये सवालात किया करते थे। इनके बारे में एक जुमला इनको एक लक़ब दिया गया है, वो है मुन्ना, और ये नजम सेठी साहब के मुन्ने हुआ करते थे। अब नजम सेठी साहब ख़ुद किन के मुन्ने हैं ये आप सब जानते हैं। इमरान खान साहब ने जो एक थ्योरी बनाई थी 35 पंक्चर्स की, क्योंकि उस वक्त पंजाब के अजला जो है वो 35 थे, तो 35 पंक्चर्स की जो थ्योरी थी उसका हीरो जो था, जो कहानी थी, उसका जो हाइपोथेसिस था, थ्योरी का हाइपोथेसिस और कहानी का हीरो जो था वो नजम सेठी साहब थे। अब आपने थोड़ी सी एनालॉजी बना लेनी है, और हम फिर आएंगे आज के इंटरव्यू पर और शेख रशीद साहब पर भी। तो बात यह है कि जियो क्या है, जियो कौन है, जियो का नज़रिया क्या है, जियो कैसी खबरें रिपोर्ट करता है, ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कुछ। और उसके बाद जियो से शोहरत पाने वाला एक शख्स जिसका नाम है मुनीफ फ़ारूक, जो कि एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और हम उनकी हमेशा से तारीफ़ भी करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। और मुनीफ फ़ारूक साहब जो हैं वो किसके शो पे बैठते थे, किसका शो कंडक्ट करते थे? नजम सेठी साहब का। और नजम सेठी साहब जो है वो कौन है? वो किसी दौर में पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे हैं, जिस तरह के आजकल मोहसिन नकवी साहब हैं, और वो पीसीबी के 2 मरतबा चेयरमैन भी रहे हैं। और उनको चेयरमैन किसने लगाया था, ये भी एक जो है वो बड़ी खूबसूरत सी कहानी है जो आपके सामने। अब उसके बरक्स आगे आ जाते हैं शेख रशीद साहब पर। शेख रशीद साहब का किया गया जी इंटरव्यू, जिस तरह के तमाम सियासी लीडरान के जो इमरान खान के हक़ में हैं उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, और एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो है वो एंटी स्टेट हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, ना सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं बल्कि एंटी पाकिस्तान आर्मी है और एंटी पाकिस्तान है। तो इमरान खान साहब जिसकी किताब है कि मैं और मेरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर खेल ये रचाया जा रहा है कि उस शख्स को एंटी पाकिस्तान और गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। एक चीज़ आप समझ लें, एक चीज़ आप गौर से सुन लें, एक चीज़ आप गौर से समझ लें कि पाकिस्तान में दीगर जितने भी सियासी रहनुमा होते हैं, या पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो 2 तरह से सियासी लीडरान को सियासत से एलिमिनेट करती है। सियासत से एलिमिनेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा देना या नज़रियाती इल्ज़ाम लगा देना। नज़रियाती इल्ज़ाम से मुराद कैसा इल्ज़ाम है कि ये एंटी मज़हब है, इस तरह का इल्ज़ाम लगा देना। ऐसे रहनुमा होते हैं, और एक वो रहनुमा होते हैं जिनको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिन लीडरान को भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार डिक्लेयर करके पाकिस्तान की सियासत से निकाला है, 2 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1 तो ये हुआ है कि उस लीडर के अंदर फिर मज़ाहमत ज़रूरत से ज़्यादा आ गई है। उसकी वजह यही होती है कि जब एक हुब्बे वतन इंसान को, एक मुहिब्बे वतन इंसान को, हुब्बे वतन रखने वाले शख्स को आप गद्दार कहते हैं, तो उसका गुस्सा बढ़ता है कि यार मैं इस मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इस मुल्क से वफ़ादारी का सबूत देने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर ही गद्दारी के जो है वो मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो होता यह है कि ऐसी सूरत हाल में वो जो लीडर होता है वो ज़्यादा गद्दारी का जब मुकदमा बन जाता है तो वो ज़्यादा अग्रेशन में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, और उस गुस्से का फ़ायदा उठाया जाता है। और अल्टीमेटली ये होता है कि उस लीडर को पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल तौर पर या तो वैसे ही निकाल दिया जाता है, और अगर वैसे निकलना नामुमकिन हो तो उसको जान के लाले पड़ जाते हैं। आप शुरू से देख सकते हैं, उसमें फ़ातिमा जिन्ना साहिबा सरफ़हरिस्त आती हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, मुजीबुर रहमान साहब हैं, इसी तरह से आप बाद में देखें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। ये वो लोग हैं जिनको गद्दार वतन डिक्लेयर करके सियासत से आउट किया गया है, और अब इनके सियासत में आने के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब अब तो आ सकते हैं ना, उनका इतना ज़ोर भी नहीं रहा और वो बातें मानने को तैयार भी है, तो नहीं लाया जा रहा।
اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی کل بیانات جاری کروائے، صدر عارف الوی کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے، دروغ برگردن راوی کے وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے عمران خان کے پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ تو ساری باتیں آپ نے سمجھ لی، اب آ جائیں شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے اوپر۔ اب بات آتی ہے اسد طور کے حوالے سے۔ اسد طور صاحب ایک جرنلسٹ ہیں جو عمران خان کے دور میں لاپتہ ہوئے تھے، ان کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا اور کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد اسد طور بازیاب ہو گئے تھے۔ ان کی بازیابی پر حامد میر صاحب نے ایک تقریر کی تھی، ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جنرل رانی کا ذکر کیا تھا۔ اب جنرل رانی کون ہے؟ جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ تاریخ پڑھ لیں۔ تو جنرل رانی جو تھیں ان کا ذکر حامد میر صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں کیا، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ حامد میر صاحب جو ہے وہ تقریباً 10 ماہ جو ہے ان کا شو آف ایئر کر دیا گیا۔ جیو کی انتظامیہ نے بغیر کسی وجہ کے کیپٹل ٹاک سے حامد میر کو ہٹا دیا، جسے اتنے عرصے محمد جنید صاحب جیو کے ایک اینکر ہیں وہ کرتے رہے، اور بعد میں حامد میر صاحب کی جو بحالی ہے وہ کس نے کروائی؟ وہ پی ڈی ایم کے دور میں، یا پی ڈی ایم کے دور سے تھوڑا سا پہلے زرداری صاحب نے کروائی تھی۔ اب آپ نے یہ ساری سمجھ لی۔ اب ایک طرف وہ تمام گروپ ہے جو عمران خان کے خلاف ہے۔ اسد طور صاحب جب رہا ہو کر آئے تھے تو انہوں نے عمران خان پر بھی تنقید کی تھی، اور اسد طور اینڈ حامد میر کمپنی یہ جرنلسٹس کا وہ گروپ سمجھا جاتا ہے جو عمران خان کے حق میں عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن ان کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پیور جرنلسٹ دیکھتی ہیں، اور عام طور پر یہ لوگ ریالٹی بیسڈ جرنلزم بھی کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ کسی حد تک ان بائس رہتے ہیں۔ اسد طور کے حوالے سے، اسد طور، ایمن دورانی، یہ ایک ہی طرح کے جرنلسٹ ہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ ایک طرح کا ہے۔ اب اسد طور جو عمران خان پر تنقید بھی کرتا ہے، رج کے کرتا ہے، اس نے یہ خبر بریک کی کہ شیخ رشید کو گریبان سے پکڑ کر منیب فاروق کے انٹرویو کے لیے لایا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان سے انٹرویو دلوایا گیا، حالانکہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جیل قبول ہے، میں انٹرویو نہیں دوں گا۔ تھپڑ مار کر انٹرویو دلوایا گیا۔ اب میں نے وہ انٹرویو آج دیکھ لیا، اور انٹرویو کافی اچھا تھا۔ شیخ رشید صاحب کی کمیونیکیشن سکلز پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے کمیونیکیشنسٹ ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو کنوے کر لیتے ہیں، عوام کو راضی بھی کر لیتے ہیں، عوام کو پرجوش بھی کر لیتے ہیں، عوام کا وہ غصہ بڑھا بھی دیتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ پنڈی کی گلیوں میں سے نکلتے ہوئے یہ وہاں پہنچے تھے فیض آباد، اور انہوں نے بڑی گاڑی کے بونٹ پر، اس کے چھت پر چڑھ کر بڑی سگار لگا کر بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی تھی۔ تو شیخ رشید صاحب کا ہماری ایک لوکل لینگویج میں کہتے ہیں ینگسٹرز کی سویگ، تو ایک سویگ تو ہے شیخ رشید صاحب کا۔ آج وہ مجھے بہت بجے معلوم ہوئے، اور ان کے چہرے سے جو چیز ٹپک رہی تھی وہ اس کو ہم اردو لغت میں کہتے ہیں یاس، نا امیدی، بے بسی۔ ان کے چہرے سے افسوس ٹپک رہا تھا، اور یہ افسوس مجھے نہ صرف شیخ رشید کے چہرے سے ٹپکتا ہوا نظر آیا، مجھے میجر امجد شعیب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے چہرے سے بھی ٹپکتا ہوا نظر آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی بس۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ ادارہ کسی کا ساتھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی کی ساتھی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد کی ساتھی ہے، اس مفاد کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، اور کسی سے مراد کسی بھی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی چیز بھی ہے، کوئی شخص بھی ہے، کوئی ادارہ بھی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اپنی ساکھ بھی پیاری ہے، اپنے مفاد بھی پیارے ہیں، اور اپنے جو ٹینجیبل انٹرسٹ ہیں، اپنے جو اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو عزیز ہیں، اور وہ اس کے اوپر بڑا غور کرتے ہیں، اور اس کے آگے آڑے کسی کو نہیں آنے دیتے۔ شیخ رشید آج کے انٹرویو میں بھی بار بار کہتے رہے کہ میں فوج کے ساتھ ہوں، یہ پاکستان کی دنیا کی بہترین فوج ہے، میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، تو بڑی دیر سے یہ بات کرتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 کی۔ لیکن آج جو ان کے چہرے پر افسوس تھا، جو یاس تھی، وہ یہ تھی کہ یار میں نے ان کا اتنے سالوں ساتھ دیا، انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، انہوں نے مجھے ہینڈل کس طرح سے کیا، یہ مجھے پیار سے بھی سمجھا سکتے تھے، یہ کچھ اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے تھے، یہ کچھ اور کر سکتے تھے، وہ شاید یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا ایکسیپٹیبل ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں کہ میں عمران اور پی ٹی آئی کی صلح کروا سکتا ہوں، عمران اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح کروا سکتا ہوں۔ تو وہ شاید اسی مان میں رہے، یہ مان بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو آج شیخ رشید صاحب کا مان جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ میجر امجد شعیب کہ میں آج کل دیکھ نہیں رہا وہ ویلاگز کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی مان ٹوٹ چکا ہے، اور ایسے کئی مان ابھی ٹوٹیں گے، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آج تھوڑی سخت باتیں شاید کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، یہ صرف اپنے مفاد کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی جرنلسٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں
اور ان کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ جب تک آپ ان کے ساتھ ہیں اور جب تک انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو کوشش کریں جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور بعد میں تو آپ کو الٹیمیٹلی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا. تو جب تک آپ کڑک ہیں، تازہ ہیں، تو تب تک آپ جتنے فوائد لے سکتے ہیں لیں. اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ان کے کیا کہہ سکتے ہیں سمدھی ہیں، عزیز ہیں، صابر مٹھو صاحب. بڑا پیارا نام ہے، میاں مٹھو، صابر مٹھو. تو صابر مٹھو صاحب کی منی لانڈرنگ جو ہے اس پر ایف آئی اے نے آج جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی کیس لگا دیا اور اس کی تحقیقات جو ہے شروع کر دی گئی. تو اب صابر مٹھو صاحب کے پاس یہ پیسے کہیں سے آئے ہیں، یا جنرل باجوہ صاحب کی جو کروڑوں اربوں روپے کی بلکہ خربوں روپے کی جو جائیداد ہے، یہ صابر مٹھو صاحب ان کے بے نامی ہے، یا جنرل باجوہ صاحب کی یہ جائیداد ہے، یا یہ صابر مٹھو صاحب کی ہے؟ اگر صابر مٹھو صاحب کی ہے تو کہاں سے آئی ہے، اور اگر جنرل باجوہ صاحب کی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ تو باجوہ صاحب کا احتساب ہوگا تو نہیں، میں آپ کو یہ ریسٹ ایشورڈ، اگر یہ باجوہ صاحب کی ہوئی تو یہ احتساب یہیں پہ رک جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے ہی مجھ سے کہیں لکھوا لیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. مینار پاکستان، بڑا مزے کا خیز بیان دیا مریم نواز صاحبہ نے. میرا خیال ہے نون لیگ ابھی تک بھی پاکستان کی نوجوانوں کی سائیکی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں گرافکس بہت ماڑے ہوتے ہیں. بھائی آپ میں کمیونیکیشن اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے گرافکس کو دیکھا ہوا ہے. ویسے بھی میں سوشل میڈیا یوزر ہوں، اور انیشیل یوزرز میں سے ہوں، پاکستان کے جو بہت پہلے یوز کر رہے تھے ان میں سے ہوں. تو میری ایک سینس ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے جو ہمارا پاکستانی سوشل میڈیا ہے وہ کس طرح سے لوگ اس کو کیا چیز پسند کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. ان کے گرافک ڈیزائنر فلاپ ہیں، ان کی کمیونیکیشن سکلز فلاپ ہیں، ان کی انٹرویوئنگ سکلز فلاپ ہیں، ان کی وی ایف ایکس سکلز فلاپ ہیں. صرف آج کل کے دنوں میں جو چیزیں مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ کچھ انہوں نے ریسنٹلی شارٹ ویڈیو کلپس لگائے ہیں جو میاں صاحب کی آمد کے حوالے سے، میاں صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے ایک شارٹ سٹوریز ٹائپ بنا کر لگائی ہیں. وہ ایک اچھی کاوش ہے، میں اس کی اپریسیشن کر رہا ہوں اور آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں. لیکن باقی میاں صاحب کے حوالے سے اور جتنی باتیں کرتے ہیں یہ اتنی عجیب، اتنی بھونڈی، اتنی مزیکا خیز، اتنی مزاحیہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طرف سے پروموشن کر رہے ہیں اور ہمیں ہنسی آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریورس مارکیٹنگ ہے. تو ریورس مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیان یہ دیا کہ آج مسلم لیگ نون کی چاند رات ہے اور کل ہماری عید ہوگی، لہٰذا آج مینار پاکستان میں قوالی نائٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی. اور میری یہ جملہ سن کر، قوالی نائٹ سن کر میری ہنسی نہیں چھوٹ رہی. اور اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ میں اب کیا الفاظ استعمال کروں کہ رخصتی ہوئی ہے یا رخصتی کروائی گئی ہے. خیر، ایک بات طے ہے، خان نے ایک بات بہت عرصہ پہلے کی تھی. اللہ نہ کرے کہ خان کے بارے میں یہ بات سچ ہو. یہ ہم لوگ پولیٹیکلی امورل سمجھتے ہیں، غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کی جان کی حفاظت چاہیے تو خان کے لیے بھی یہ بات سچ ہو جائے تو اس کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے کہ خان ڈیل کر لے، کوئی ڈیل کر لے. خان کی جان بہت عزیز ہے، ابھی بہت عزیز ہے. اس لیے عزیز ہے کہ کوئی بھی، ایون میاں نواز شریف بھی ہوتے تو ہمارے یہاں پر جو سویلین لیڈر ہے، جو پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی جان میرے نزدیک بہت عام ہے. تو خیر، خان نے ایک بات بہت پہلے کی تھی کہ میاں نواز شریف جب بھی واپس آئے گا ڈیل کے بغیر نہیں آئے گا. تو میاں نواز شریف صاحب پوری پکی، کیا کہتے ہیں، مہر شدہ، اور کیا اس کو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ مصدقہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں. اور آج مسلم لیگ نون کی قوالی نائٹ ہے اور وہ قوالی نائٹ آج بڑی خوبصورت انداز میں منائی جائے گی. تو یہ ساری صورتحال ہے. میاں صاحب نے آج دبئی میں ملاقاتیں بھی کی ہیں بہت سے وہاں کے سیاسی، سماجی، معاشی رہنماؤں سے. اور چونکہ میاں صاحب اب اگلے وزیر اعظم ہیں تو وہ سرمایہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے آئے گا. اگر آئے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر میاں صاحب پرفارم کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو وہ امارٹل کر جائیں گے، کیونکہ 2013 سے 17 تک کا جو میاں نواز شریف کا ٹینیور ہے وہ ریمارکیبل تھا. کم از کم پاکستان کے شہریوں کے لیے وہ بہت سوٹیبل ماحول تھا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں جی. پروڈکشن آرڈر توہین عدالت کیس میں سب سے پہلے تو یہ مجھے اس چیز پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کو چھوڑ کر ہر شخص کی توہین ہے اور ہو جاتی ہے. سب کی عزتیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کے گھر ہیں یہاں پر، بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب کی عزتیں ہیں یہاں پر، سب کی توہینیں ہیں یہاں پر، بے توہین ہے صرف عوام اور عوام کے بیٹے.
تو یہ توہین الیکشن کمیشن کیس ہے. پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں. پروڈکشن آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیل سے کسی شخص کو باہر نکالنا ہے اور جہاں اس کی ضرورت ہے, چاہے وہ عدالت میں ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں, جہاں پہ بھی ہے, سینٹ میں ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے, یا کہیں پر بھی ہے, تو اس کو وہاں پیش کرنا ہے. تو کیا یہ ہوگا؟ یقین رکھیے کہ یہ بھی نہیں ہوگا. میں آج بڑی مایوس کن باتیں کر رہا ہوں, اور یہ ساری مایوسی جو ہے یہ اللہ بھلا کرے شیخ رشید صاحب کی فیشل ایکسپریشنز نے میرے اندر اس قدر سرایت کروائی ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر تک نہیں نکل پائے گی. خیر, پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا کچھ فائدہ ہو جائے, کچھ بھلا ہو جائے, عوام بھی آگے نکلے. اور میں سمجھتا ہوں عوام کے نکلنے سے پہلے, کسی خونی انقلاب کے آنے سے پہلے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کچھ تھوڑی سی کوئی تھوڑا ایسا ویسٹرن کلچر میں, برٹش کلچر میں جو بادشاہ تھا وہ کسی دور میں بڑا پاورفل تھا. وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے وقت کی ضرورت سمجھی تو وہ آہستہ آہستہ اپنا کردار کم کرتا گیا. تو آپ کو بھی تھوڑا سا اب آہستہ ہی صحیح اپنے کردار کو کم مزید کرنا چاہیے. خیر, آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.